बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्ले नंबर 4 स्मोक स्क्रीन्स पढ़ेंगे। स्मोक स्क्रीन्स जो है ये इसका टाइटल है, ये उन्वान है इस मुख्तसर दौरानिए के ड्रामे का या इस वन एक प्ले का। ये बीए के पेपर 1 में, इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। तो इसका एक ही क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन क्वेश्चन में जाने से पहले हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। इसका खुलासा उर्दू में या इसकी कहानी उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ। स्मोक स्क्रीन्स जो है इसका मतलब धुएं का पर्दा, धुएं का पर्दा ऐसे कह, स्क्रीन्स पर्दों को कहते हैं और स्मोक का मतलब धुआं, धुएं का पर्दा इसका टाइटल है। तो इसके अंदर जो है मुसन्निफ़ जो है वो हमें बताता है कि नस्ली सोच क्या होती है, यानी एक नस्ल और दूसरी नस्ल में सोच का डिफरेंस होता है। यानी नौजवान और तरह सोचते हैं, उनके वालिदैन की सोच का एंगल और होता है, और छोटे बच्चे जो है बिल्कुल वो और तरह से सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको वालिद और वालदा फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि जी हर वक्त आप ये ना किया करो, वो ना किया करो, वक्त ज़ाया ना करो, मोबाइल को इधर रख दो, ये कर दो, तो आप दिल में समझते हैं यार ये अम्मी अब्बू मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। यानी आप डिसएग्री करते हैं, बेशक उनकी बात से आगे ना भी बोलें लेकिन दिल में आता है। तो इसको कहते हैं, ये क्या उसको कहते हैं, जनरेशन गैप कहते हैं, जनरेशन गैप। इसी तरह आपके वालिद साहब या वालदा जब अपने वालिद और वालदा से यानी दादी दादा या नानी नाना से बात करते हैं तो उनका भी आपस में, नानी नाना या दादी दादा की सोच भी थोड़ी पुरानी उनको लगती है। ये वालिदैन हमारे समझते हैं या हम समझते हैं कि हम उनसे अच्छा सोच सकते हैं। सिमिलरली छोटे बच्चे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई छोटा भाई है, भतीजा है, भांजा है, छोटा है, 5वीं 6वीं पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है वगैरह वगैरह, तो उसको अगर कोई बात कहते हैं तो वो भी उसको नागवार गुजरी, उसकी सोच और तरह से। आप जब उसको समझाते हैं, डांटते हैं, तो वो भी दिल में कहता होगा कि यार ये भाई या बाजी मेरे पीछे पड़ी रहती है, खा मखा ये पड़ा रहता है भाई। तो ये इसको कहते हैं जनरेशन गैप। जनरेशन नस्ल को कहते हैं, पौध को कहते हैं कि नौजवान नस्ल या नई पौध जो है उसकी सोच बड़ी उम्र के लोगों से मुख्तलिफ होती है। तो इसके अंदर 3 करैक्टर हैं टोटल। एक ख़ातून है, उनका नाम है लूसी। उसने बहुत कठिन ज़िंदगी गुजारी है लेकिन कामयाब ज़िंदगी गुजारी है। लूसी एक माँ है, उसकी एक बेटी है, बेटी का नाम है प्रेम रोज़। प्रेम रोज़, प्रेम रोज़ ये लंदन में रहती है। लूसी अकेली रहती है अपने शानदार लाइफस्टाइल के साथ अपने घर में लंदन में, अपनी बेटी के साथ रहती है। इसकी एक बहन, बेटी का नाम है प्रेम रोज़, इनकी एक बहन है, लूसी की एक बहन है, वो गांव में रहती है। वो भी इंग्लैंड में रहती है लेकिन गांव में रहती है। कभी कभार वो इनसे मिलने के लिए लंदन आती रहती है। तो अब जब ड्रामा शुरू हुआ है तो लंदन के अंदर वो आई हुई है, लंदन में आई हुई है इनसे मिलने के लिए। अब प्रेम रोज़ जो है 20 साल उसकी उम्र है, प्रेम रोज़ की उम्र है 20 ईयर, 20 साल। ये जो इसकी वालदा लूसी है शी इज़ 40, और उसकी जो आंट सूजन है वो जो है 50, यानी वो तकरीबन 50 साल की है। उसका शुमार बुज़ुर्गों की नस्ल में या बूढ़ों की नस्ल में होता है। तो ये लूसी जो है 40 साल, ये अधेड़ उम्र है, और ये जो प्रेम रोज़ है 20 साल, ये नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करती है। तो यूँ इसके करैक्टर हुए। अब होता इस तरीके से है कि ये जो लड़की है प्रेम रोज़, ये अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार रही है, कोई इसके ऊपर रोक टोक नहीं। अम्मी इसको कभी ये नहीं कहती कि ये ना किया कर, वो ना किया कर, लिहाजा ये अपनी मर्ज़ी से आती है जाती है। लेकिन इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इस तरह है कि लूसी या प्रेम रोज़, लूसी ने जब शादी की थी और प्रेम रोज़ पैदा हुई और उसके थोड़े अरसे बाद ही उनकी आपस में डिवोर्स हो गई। उसका जो हस्बैंड था, लूसी का जो हस्बैंड था, यानी प्रेम रोज़ का जो वालिद था, फादर था, उससे इसकी अलहदगी हो गई। अलहदगी की वजह यह है कि प्रेम रोज़ का वालिद या लूसी का हस्बैंड जो है वो इंतहाई एक्सीडिंगली हैंडसम था, बहुत अट्रैक्टिव था, शख्सियत उसकी बहुत जाज़िब नज़र थी। तो बहुत ही खुश शक्ल शकील किस्म का इंसान था।
لہٰذا بیوی اور شوہر کے درمیان اکثر اختلاف رہتا تھا، اور اختلافات ایسے ہی ہوتا تھا کہ لوسی جو ہے یعنی اس کی جو وائف ہے، اس کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ فلاں لڑکی سے کیوں بات کرتا ہے، ادھر کیوں دیکھ رہے تھے، ادھر کیوں دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا یہ ڈسٹرسٹ جو ہے، یہ رفٹ، اختلاف بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت آئی کہ اس نے اسے ڈیورس کر دیا، لوسی نے۔ چارلز، اس کا نام بھی چارلز ہے، تو چارلز نے ڈیورس نہیں کیا، یعنی لوسی کے شوہر نے لوسی کو طلاق نہیں دی، یعنی پریم روز کے والد نے پریم روز کی والدہ کو یا امی کو طلاق نہیں دی، بلکہ اس کی امی نے یعنی لوسی نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی۔ تو انگلینڈ کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ اگر لڑکی اپنے شوہر سے نہیں بنتی، اس کی نہیں رہنا چاہتی، تو وہ بھی اس کو اپلائی کر سکتی، ڈیورس دے سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس نے بڑی کٹھن زندگی گزاری ہے۔ کس نے جی؟ لوسی نے۔ تو اس وقت اس کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی، کار تھی اس کے پاس، اور اس نے کرائے کے اوپر، جس طرح یہ ٹیکسی ہوتی، کیب ہوتا ہے آج کل، جس طرح کریم چل رہا ہے، اوبر وغیرہ چل رہا ہے، تو یوں جو ہے اس نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یوں تھوڑے سے پیسے وہ ایڈ اپ کرتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کے پاس اتنی جمع پونجی ہو گئی کہ اس نے ایک نئی گاڑی خرید لی، اور ایک ملازم، ایک ڈرائیور رکھ لیا، اس کے ساتھ وہ بکنگ خود کرتی تھی، حساب کتاب اس سے لے لیتی تھی، یوں ان کی آمدنی ڈبل ہو گئی۔ کچھ اور عرصہ گزر گیا تو ایک اور کار خرید، ایسے خریدتے اس وقت جو ہے وہ 4 شو روم ہے اس میں ساری گاڑیاں، یعنی اس کی اپنی ایک لندن کے اندر جو ہے وہ گاڑیوں کی کمپنی ہے، اور ایسے ہی وہ کیب کے طور پہ اس کو چلاتی ہے۔ اب وہ خود نہیں گاڑی چلاتی، اب اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، بکنگ وہ کرتی ہے اور حساب کتاب ان سے لیتی ہے۔ اب وہ لکھ پتی ہے، یعنی اب اس کو کوئی فائنینشیل مسئلہ نہیں ہے، لیکن زندگی اس نے بڑی کٹھن گزاری ہے شروع میں۔ اور اپنی بیٹی کو، اس کی جو بیٹی پریم روز تھی، اس نے بورڈنگ سکولوں میں ڈالے رکھا ہے، یعنی وہ گھر میں اس کے ساتھ شروع میں نہیں رہی، بالکل چھوٹی سی، تو اس نے جا کے بورڈنگ سکول میں ڈال دی۔ بورڈنگ سکول ہوتا ہے جہاں مطلب بچے رہتے بھی ہیں، پڑھنے کے بعد رہتے ہی ادھر ہی ہیں، تو والدین کبھی عید ہوتی ہے، ویکینڈ ہوتا ہے، تو ان کو بچوں کو لے آتے ہیں، تو ورنہ وہ ادھر ہی رہتے ہیں۔ تو یوں جو ہے پریم روز نے ساری کی ساری ایجوکیشن جو ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یا اسکولوں میں بورڈنگ میں رہی ہے، ہاسٹل میں رہی ہے، گھر میں وہ نہیں رہی، لیکن اب اس کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، جتنا اس نے پڑھنا تھا، 20 ایئرس اب اس کی ایج ہو گئی ہے۔ اب اس کو بھی جس طریقے، اچھا والدہ جو ہے وہ شروع سے لے کے آج تک اسے شادی کے خلاف مشورہ دیتی رہی ہے کہ بیٹے شادی نہیں کرنی ہے، مرد جو ہیں یہ بہت ہی بے وفا، جھوٹے، ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچنا ہے، شادی کے بغیر آپ کامیاب زندگی گزار سکتی ہو، شادی اگر کر لو گی پنجرے میں بند ہو جاؤ گی، زندگی بڑی کٹھن ہو جائے گی، لہٰذا اگر آپ کو آزادی چاہیے تو آپ شادی سے دور رہو، کیونکہ سارے کے سارے مرد بے وفا ہوتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو ہرٹ کریں گے، آپ کو دکھ پہنچے گا۔ وہ یہ باتیں سن لیتی ہے، آگے سے جواب کوئی نہیں دیتی، لیکن دوسرے لوگ جو ہے وہ اسے، لڑکی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کا والد جو ہے وہ بہت خوبصورت تھا، اور کوئی اور اگر دوسری لڑکی اس کی طرف دیکھتی تک تھی تو آپ کی والدہ کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا، یہ بات یا یہ واقعہ یا یہ منظر نہیں ٹھیک لگتا تھا، تو لہٰذا یہ اختلافات کا باعث بنا، اور آخر اس کا نتیجہ طلاق ہوا۔ اب جو لڑکی ہے پریم روز، اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ جو ہینڈسم بوائز ہوتے ہیں، یعنی کچھ خوش شکل سے لڑکے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے اور بے وفا ہوتے ہیں، بعد میں وہ فیک نکلتے ہیں، فالس نکلتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھتی ہے کہ جن کی شکل اچھی نہیں ہوتی، جو اگلی قسم کے ہوتے ہیں، جن کو کوئی لڑکی دیکھنا پسند نہیں کرتی، وہ آخری دم تک وفادار رہتے ہیں، آپ کے اپنے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک لڑکا ہے، شاید اس کے علاقے میں ادھر ہی رہتا ہے، اس کا نام ہے جان، JOHN، جان جو ہے وہ اس نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، یعنی پریم روز کا جو بوائے فرینڈ ہے اس کا نام ہے جان، اس کے ساتھ وہ آتی ہے، جاتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، لیکن جان جو ہے اس کی شکل تھوڑی سی اس میں لکھی ہوئی ہے کہ بس
انسانوں والی اس کی بات یہی ہے کہ اس کی دو ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہے، اس طرح ہے۔ ادروائز جو اس کی شکل ہے وہ اس نے کلیئر کٹ لکھا ہوا کہ بالکل ایک بھینس کی طرح بالکل بلیک سا ہے، نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ اس کے کوئی نقوش یا فیچرز ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کا کچھ باڈی کا کوئی پروپورشن ٹھیک ہے، ایسے ہی بھدا سا ہے، موٹا سا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن اس کے دل کو وہ جیت چکا ہے، کیونکہ پریم روز جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری زندگی کا پارٹنر یہی ہوگا، لائف پارٹنر یا رفیق حیات میرا یہ ہوگا۔ اس نے لاشعور میں یہ بات طے کر لی ہے پریم روز نے کہ سارے کے سارے جو مرد ہوتے ہیں وہ بے وفا ہوتے ہیں، لیکن جو خوبصورت ہوتے ہیں، خوش شکل ہوتے ہیں۔ یہ بیچارہ جو ہے یہ تو اگر کوشش کرے بھی تو کوئی لڑکی پیار سے کیا ویسے ہی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گی، تو یہ سارے کا سارا میرا ہی ہوگا، ساری زندگی میرے ساتھ ہی کام کرے گا، میرے ماتحت رہے گا اور میرا ممنون رہے گا کہ میں نے اس سے شادی کر لی۔ تو لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو سوزن جو ہے وہ بھی ان کے گھر میں آئی ہوئی ہے، تو سوزن کو جو ہے یہ باتیں بالکل پسند نہیں ہیں کہ میری بھانجی جو ہے یہ لندن شہر میں گھومتی ہے، پھرتی ہے، اسموکنگ کرتی ہے، سگریٹ بھی پیتی ہے، اور کبھی لڑکوں کے ساتھ جا رہی، کبھی لڑکیوں کے ساتھ، کبھی کلب میں جا رہی، کبھی ہوٹلوں میں جا رہی، کبھی سیر و تفریح کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں اس کو بہت ہی فوش لگتی ہیں، بہت ہی نازیبہ حرکتیں اس کو لگتی ہیں، کیونکہ وہ گاؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ گاؤں کا ماحول شہر کے ماحول سے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ سمجھتی ہے کہ اس کو اپنے اطوار طور طریقے بدلنے چاہیے میری بھانجی کو، بلکہ وہ دل میں فیصلہ کرتی ہے کہ میں اسے تھوڑا لیکچر دوں گی، اور ویسے تو وہ اس کی بات سنتی نہیں ہے، آگے سے جواب دیتی ہے۔ اگر سوزن کوئی بات کرتی ہے اپنی بھانجی پریم روز کو تو پریم روز آگے ترکی بترکی جواب دیتی ہے، ترکی بترکی، بالکل اس کا لحاظ یا حیا نہیں کرتی یہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اگر وہ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کو چپ کرا دیتی ہے، ایسا آگے سے کرارا جواب دے کر۔ تو اس نے ایک ترکیب سوچی ہے آنٹی نے، سوزن نے۔ صبح سویرے سویرے وہ چلی جاتی ہے اپنے، یعنی اٹھنے کے بعد، تیار ہونے کے بعد وہ اپنے دوستوں سے ملنے چلی جاتی ہے، لیکن صبح اس نے کیا کام کیا، اس کا پرس چھپا دیا۔ پریم روز کا جو ہینڈ بیگ تھا یا پرس تھا، سوزن نے اس کو کرسی کے پیچھے ایسے رکھ دیا ہے اور اوپر کرسی کے بیٹھ گئی ہے، تو اوپر سے پریم روز آتی ہے تیار ہو کر، تو وہ آنٹی سے کہتی ہے کہ میرا آپ نے پرس نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتی نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، اگر آپ کا پرس نہیں مل رہا ہے تو آپ باہر نہ جاؤ، اور ساتھ میں بہانہ لگاتی۔ آنٹی جو ہے وہ مکر کرتی ہے، بہانہ کرتی ہے کہ میرے سر میں درد ہے، بہت زیادہ میرا سر پھٹ رہا ہے، تو یہ اس لیے محض کرتی ہے کہ شاید میری بھانجی جو ہے وہ ہمدردی کے لیے میرے پاس بیٹھ جائے گی، میرا سر دبا دے گی، کوئی پانی وانی چائے وائے کوئی میڈیسن دے دے گی، تو ساتھ میں اسے لیکچر بھی دے دوں گی۔ اصل تو مقصد اس کا یہ تھا کہ میں اسے سمجھا دوں گی، لیکن جیسے ہی اس نے سنا خالہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، تو اس نے آگے سے جواب یہ دیا کہ خالہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، یہ جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ آپ جیسے گناہ گار بندوں کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور ایسے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ چھوٹی موٹی بیماریاں نہ ہوں تو آپ جیسے منحوس لوگ جو ہر وقت چکروں میں رہتے ہیں، فراڈ میں رہتے ہیں، دوغلی پالیسیاں رکھتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، تو وہ تو سیدھے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو شکر کرو یہ آپ کو سر درد ہے، تو آگے سے وہ جو ہے بول نہیں سکتی ہے۔ اور پھر اس لڑکی کو شک، لڑکی بڑی چالاک ہے پریم روز، اس کو شک ہو گیا ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہے کہ جی ابھی ادھر ہی بیٹھ جاؤ، بیگ مل جائے گا تو چلی جاؤ، تو اس نے پھر کہا کہ بھائی مجھے پتہ ہے بیگ آپ کے پاس ہے، میرا پرس جو ہے ہینڈ بیگ، آپ پرس دے دو ورنہ میں یہاں دھماکہ کر دوں گی، اور بیگ پھر خود بخود نکل آئے گا۔ تو وہ ڈر جاتی ہے کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ مجھے فرش پہ گرا دے گی، تو جلدی سے وہ بھی ڈرتی ہے، یہ بدتمیز سی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، ادب وغیرہ تو وہ کرتی کوئی نہیں، تو لہٰذا وہ جلدی سے اپنا اس کا بیگ اس کو دے دیتی۔ اٹھتی ہے تو وہ پیچھے کرسی پہ پڑا ہوتا ہے، تو کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ یہاں پڑا ہوا، تو وہ سگریٹ لگاتی ہے، سگریٹ منہ میں لگاتی ہے، اور اتنی ایکسپرٹ ہے کہ سگریٹ منہ کے اندر ہے اور لپسٹک اس کے بعد لگا رہی ہے، سگریٹ کو منہ سے نکالے بغیر ہی، سگریٹ منہ میں رکھے ہوئے
وہ اتنی ایکسپرٹ یا ماہر ہے لپسٹک لگانے کی کہ وہ لپسٹک لگاتی ہے اور لپسٹک لگانے کے بعد وہ باہر نکل جاتی ہے، اور باہر جاتے ہوئے وہ اسے کہتی ہے، بلکہ آنٹی اسے کہتی ہے کہ خدا کے لیے اب گلی میں نکل رہی ہو، یہ سگریٹ پھینک دو۔ تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتی ہو بچت کرو بچت کرو بچت کرو، اور دوسری طرف کہتی ہو کہ آدھا استعمال شدہ سگریٹ جو ہے وہ پھینک دو، تو یہ تو فضول خرچی ہو گئی، یہ تو کوئی ایسی مطلب کفایت شعاری نہیں ہے کہ میں جو ہے آدھا سگریٹ پھینک دوں۔ لہٰذا اس نے سگریٹ نہیں پھینکا، وہ باہر چلی گئی۔ باہر جب چلی گئی تو پھر دونوں بہنوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی اس طرح ہو گئی کہ اس نے کہا کہ تم نے اپنے شوہر کو ویسے ہی طلاق دی تھی، وہ اتنا اچھا بندہ تھا، گزارا کرنا چاہیے عورتوں کو، یہ ہے ہمارے ہاں تو اس طرح ہوتا ہے بھائی، عورتیں جو ہے وہ برداشت کرتی ہیں، نظر انداز کرتی ہیں، گھر بچانے کے لیے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تم نے زیادتی کی اپنے شوہر کے ساتھ، اس طرح چلتا رہتا ہے، یہ کون سا قصور تھا اس کا۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ تم نے اپنی بیٹی کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ جدھر منہ آتا ہے منہ اٹھا کے چلی جاتی ہے، اس طرح کی باتیں دونوں کرتے رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئی ہے۔ پریم روز جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس واپس آئی ہے اور اپنی والدہ کو آ کے بتایا، ایک خبر سنائی ہے، اور خبر نے اس کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ اس کا دماغ گھوم گیا وہ خبر سن کے۔ خبر اس نے یہ سنائی ہے، مطلب اس کو تو یہ توقع تھی، لوسی کو یہ توقع تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو مردوں کے خلاف کر دیا ہے، شادی کے خلاف کر دیا ہے، یہ ساری زندگی شادی کا نام نہیں لے گی، لیکن اس نے آ کے سنایا ہے کہ میں نے شادی کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، اور ایک لڑکا ہے جان، وہ مجھے پسند ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں، میں بھی اس کو ساتھ لائی ہوں۔ تو اس کو بڑا دھچکا ہوتا ہے، پھر ماں بیٹی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ اس نے کہا تم نے میری انسلٹ کی ہے، میں ساری زندگی آپ کو سمجھاتی رہی ہوں، ہدایت کرتی رہی ہوں، نصیحت کرتی رہی ہوں کہ تم نے مردوں سے دور رہنا، لڑکوں سے دور رہنا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں امی، میں نے آپ کی انسلٹ نہیں کی، ہاں میں آپ کی انسلٹ میں نے کی ہوتی، میں نے آپ کی حد تک یہ بےزتی کی ہوتی اگر میں اپنے ابو کی طرح کوئی ہینڈسم لڑکا پک کرتی یا منتخب کرتی۔ جان بڑا ڈیفرنٹ بندہ ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، اور جان کے اوپر صرف میرا ہی حق رہے گا، کوئی اور لڑکی محبت سے تو کم از کم اس پر نظر ڈال ہی نہیں سکتی، لہٰذا یہ میرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ تو یہ باتیں سن کر جو ماں ہے لوسی ہار مان جاتی ہے اور کہتی ٹھیک ہے اسے بلا لو، دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دراصل جیت جو ہے یہ نوجوان نسل کی جیت ہے، پریم روز کی جیت نوجوان نسل کی جیت ہے۔ تو والدین کو یعنی اپنے بچوں کی بات ماننا پڑتی ہے۔ تو وہ بہت پریشان تو بیٹھی ہے، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے مل لیتا ہوں۔ تو وہ باہر ڈائننگ روم میں بٹھا کے اس کو آئی ہے، اور ڈائننگ روم سے جب اس کو لینے کے لیے گئی ہے پریم روز اپنے بوائے فرینڈ کو، تو یہ پریشانی کے عالم میں اس کی والدہ لوسی جو ہے وہ بھی سگریٹ پی رہی ہے، اور وہ کش سے کش لگاتی جا رہی، بار بار سگریٹ کا کش لگاتی ہے اور دھواں چھوڑتی ہے۔ جب وہ آیا سامنے، وہ لڑکا جان جب سامنے آیا تو وہ بالکل سموک سکرینز کے پیچھے تھا، اس کے سامنے دھوئیں کا ایک بادل سا تھا، دھوئیں کی ایک دھندلاہٹ تھی، دھواں ہی دھواں تھا، دھوئیں کا ایک پردہ تھا، بلکہ دھوئیں کے کئی پردے تھے، سموک سکرینز تھے۔ اس کے پیچھے دوسرا بھی اس بیچارے کا، ایک تو یہ ہے کہ اس کا رنگ پہلے سے بلیک تھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے چہرے کے سامنے آگے دھواں ہی دھواں تھا، تو دھوئیں کے آر پار اس کو وہ بندہ نظر ہی نہیں آیا، وہ لڑکا جو ہے۔ اور اس نے وہاں سے بیٹھ کے ایک آخری سینٹنس کہا کہ جان اٹس ویری سمپل، کہ جان یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، اف یو آر ایور انکائنڈ ٹو پریم روز آئی شیل شوٹ یو، کہ کبھی اگر آپ نے میری بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی تو میں نے تمہیں گولی مار دینی ہے۔ تو یہ یوں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے کویسچن۔ تو کویسچن ایک ہی لکھا ہے، آپ کو پاس ہونے کے لیے یہ کویسچن رٹا لگا لیں اور یہ آپ لکھیں تو انشاءاللہ آپ پاس ہیں۔ اوکے جی، اگین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پڑھنے سے پہلے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا رحیم اور غفور ہے، غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اوکے، کویسچن ہے واٹ ٹائپ آف آئیڈیاز ڈو تھری مین کریکٹرز ان دا پلے پریم روز، لوسی اینڈ سوزن ریپریزینٹ؟
کہ اس ڈرامے کے اہم 3 کردار یا مرکزی 3 کردار جو ہیں پریم روز، لوسی اور سوزن، یہ کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں؟ آئیڈیاز ہوتا ہے ان کے خیالات، یعنی کیسے ہیں، یا واٹ از دا بیسک تھیم آف دا تھیم اور سینٹرل آئیڈیا آف دا پلے، اس ڈرامے کا مرکزی خیال یا موضوع کیا ہے، یا ہاؤ از دا پلے اباؤٹ کانفلکٹ آن 3 لیولز۔ یہ ڈرامہ جو ہے یہ 3 مرحلوں پر یا 3 سطحوں پر تصادم ہے اور کانفلکٹ بٹوین جنریشن، یا یہ مختلف پودوں یا نسلوں کے درمیان تصادم ہے، یعنی 3 پودے ہیں، 3 نسلیں، نوجوان نسل ہے، درمیانی عمر کی نسل ہے، بوڑھی نسل ہے، بوڑھی عمر کی نسل ہے، بزرگ نسل ہے، تو ان کے درمیان یعنی کانفلکٹ ہے، کانفلکٹ تضاد ہے، یعنی سوزن اور سوچتی ہے، لوسی اور طرح سوچتی ہے، وہ لڑکی اور طرح سوچتی ہے، تینوں کے خیالات مختلف ہیں۔ یا پھر از دا پلے اباؤٹ کانفلکٹ آن 3 لیولز، کیا یہ ڈرامہ جو ہے 3 سطحوں پر تصادم کے بارے میں ہے اور کانفلکٹ بٹوین جنریشن یا نسلی تصادم کے بارے میں، یا پلے از اباؤٹ جنریشن گیپ، ڈو یو ایگری؟ یہ ڈرامہ جو ہے یہ جنریشن گیپ ہوتا ہے کہ ایک انسانوں کی جو نسل ہے دوسری سے اس کو گیپ ہوتا ہے، یعنی اس کے خیالات مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ کویسچن ہے، کویسچن اس کے علاوہ بھی کوئی آ جائے تو آپ یہ لکھ سکتے ہو آنسر۔ تو یہاں سے ہم آنسر سٹارٹ کریں گے۔ دا پلے از اباؤٹ کانفلکٹ بٹوین جنریشن، یہ ڈرامہ جو ہے یہ نسلوں کے درمیان تصادم کے بارے میں ہے۔ وی فائنڈ کانفلکٹ آن 3 لیولز، ہمیں 3 مرحلوں میں یا جگہوں پہ یا سطحوں پر تصادم نظر آتا ہے۔ پریم روز، لوسی اینڈ سوزن بلانگ ٹو ڈفرینٹ جنریشنز، پریم روز، لوسی اور سوزن مختلف نسلوں سے یا مختلف عمر سے تعلق رکھتی ہیں۔ دیئر آئیڈیاز اباؤٹ لائف آر ڈفرینٹ فرام ون another، زندگی کے بارے میں ان کے خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پریم روز ریپریزینٹ نیو جنریشن، پریم روز نئی نسل کی نمائندگی کرتی ہے۔ شی از لیونگ اے کیئر فری لائف، وہ بے فکری کی زندگی گزار رہی، کیئر فری ہوتا ہے بے فکری کی زندگی گزار رہی ہے۔ شی انجوائز پارٹیز اینڈ میری میکنگ ہوتا ہے رنگ رلیاں، پارٹیوں سے، وہ پارٹیوں سے اور رنگ رلیوں سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ ود ہر فرینڈس، اپنی فرینڈس کے ساتھ یعنی سہیلیوں کے ساتھ۔ سوزن بلانگس ٹو دا اولڈر جنریشن، سوزن جو ہے وہ بوڑھی نسل سے یا بوڑھوں کی یا بزرگوں کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ شی از اے کنٹری وومن ہوتا ہے دیہاتی عورت، وہ ایک دیہاتی عورت ہے۔ آف 50 سال کی۔ شی ڈز ناٹ لائک فری مکسنگ آف ینگ گرلز اینڈ بوائز، وہ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کا آزادانہ میل جول پسند نہیں کرتی۔ دس کا مطلب یوں، ان دس وے، سو thus a conflict between her and Primrose starts، اس طرح اس کے درمیان اور پریم روز کے درمیان ایک تصادم یا لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پریم روز آنسر بیک ہوتا ہے بدتمیزی سے جواب دینا، آنسر بیک کا مطلب آگے سے بدتمیزی سے جواب دینا۔ پریم روز آنسرز بیک ہر آنٹ، پریم روز اپنی خالہ کو بدتمیزی سے جواب دیتی ہے۔ اینڈ لیوز ہوم ٹو جوائن ہر فرینڈس ایٹ کلب، اور کلب میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ آفٹر دیٹ، اس کے بعد اے کانفلکٹ بٹوین سوزن اینڈ لوسی اسٹارٹ، لوسی اور سوزن یعنی دونوں بہنوں کے درمیان ایک تصادم یا جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ لوسی از اے سکسیزفل لیڈی آف 40، لوسی 40 سالہ ایک کامیاب عورت ہے یا خاتون ہے۔ شی رنز اے بزنس آف ٹیکسی کیبس، وہ کاروں کا بزنس چلاتی ہے۔ شی از ان فیور آف فریڈم ٹو نیو جنریشن، وہ نئی نسل کو آزادی دینے کے حق میں ہے یا حمایت کرتی ہے۔ سوزن ڈز ناٹ لائک دس فرینک ایٹیچیوڈ آف ہر سسٹر، سوزن اپنی بہن کا یہ آزادانہ رویہ پسند نہیں کرتی۔ A conflict between Lucy and Primrose starts، لوسی اور پریم روز میں بھی تصادم یا لڑائی یا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ when Primrose decides to marry John، جب پریم روز جان سے شادی کا فیصلہ کرتی ہے۔ لوسی از shocked at this، لوسی کو اس پر صدمہ ہوتا ہے، شوق کا مطلب صدمہ ہونا۔ according to her، اس کے مطابق all men are unfaithful and false، سارے مرد بے وفا اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ بٹ پریم روز ہیز چوزن این اگلی ہسبینڈ، لیکن پریم روز نے ایک بدصورت سے شوہر کا انتخاب کیا ہے۔ شی ہوپس، اسے امید ہے، دیٹ نو ادر گرل ول لک ایٹ ہم ود لو، کہ کوئی اور لڑکی محبت سے اسے نہیں دیکھے گی۔ ایٹ لاسٹ شی ونس، آخر کار
وہ جیت جاتی ہے ان اسپائٹ آف ہر مدرس اپوزیشن، اپنی ماں کی مخالفت کے باوجود۔ ان فیکٹ دس از دا وکٹری آف نیو جنریشن، دراصل یہ نئی نسل کی وکٹری یا فتح ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ تو دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ایک کویسچن یاد کر لیں، انشاءاللہ جو بھی ہے آپ یہ لکھیں، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات جو اینڈ پہ کرتا ہوں تاکہ آپ شروع میں ڈسٹرب نہ ہوں، وہ یہ ہے کہ اس یہ یوٹیوب چینل جو ہے میرا، اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ حافظ اینڈ تھینک یو۔